हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हारिस खान एंड वेलकम टू HK एनालिटिका। आज का लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चाइना यूएसए को ओवरटेक करेगा एज अ सुपर पावर। विल चाइना ओवरटेक यूएसए एज सुपर पावर? तो अगर हम थोड़ी सी सुपर पावर की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़े तो ब्रिटिश एम्पायर से पहले डच एम्पायर जो था वो सुपर पावर हुआ करता था। उसके बाद डच को जो ब्रिटिश एम्पायर ने ओवरटेक किया और ब्रिटिश एम्पायर को जो फिर अमेरिका ने ओवरटेक किया वर्ल्ड वार टू के बाद। ब्रिटिश एम्पायर जब वर्ल्ड वार टू 1939 में स्टार्ट हुई और 45 में जब ये एंड हुई तो उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हुआ। 45 में जो है वो जैसे वर्ल्ड वार टू एंड हुई तो उसके बाद दुनिया जो बाईपोलर बन गई थी। एक तरफ सोवियत यूनियन था और दूसरी तरफ यूएसए था। अब इन दोनों के दरमियान एक रेस स्टार्ट हुआ कि दुनिया का जो ऑर्डर है वो किस तरह होगा। यूएसए दुनिया में अपना एक ऑर्डर लाना चाहता था और सोवियत यूनियन वो अपना एक ऑर्डर लाना चाहता था। यहाँ पे ऑर्डर से क्या मुराद है? ऑर्डर से मतलब ये है कि दुनिया का जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम होगा वो किस तरह होगा, उसकी तरतीब क्या होगी, इसको ऑर्डर कहते हैं। तो एक तरफ सोवियत यूनियन था और दूसरी तरफ यूएसए था। जिसके मैंने पहले कहा कि दुनिया बाईपोलर थी वर्ल्ड वार टू के बाद। सोवियत यूनियन अपना ऑर्डर लाना चाहता था और यूएसए अपना ऑर्डर लाना चाहता था। तो इनके दरमियान एक रेस स्टार्ट हुई जिनको जो है वो कोल्ड वार कहा जाता है। कोल्ड वार जो है वो 1945 से लेके 1991 तक लड़ी। जब 1991 में रशिया डिसॉल्व हुआ या जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ तो उसके बाद कोल्ड वार जो है वो एंड हुई। उसके बाद दुनिया जो है वो सोल सुपर पावर की तरफ गई, यानी अमेरिका दुनिया का जो सोल सुपर पावर बना जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ। जैसे ही अमेरिका जो है वो सोल सुपर पावर बना तो उसके बाद अमेरिका ने अपना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी किया। अमेरिका ने दुनिया की जो है वो एक नई तरतीब दी जिनको जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। अमेरिका का सोल सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका को ऐसे दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं थी जो अमेरिकन जो सुप्रीमेसी थी वो चैलेंज करे। अब एक्सपर्ट और एनालिस्ट ये कह रहे कि अगर अमेरिका की सुप्रीमेसी को कोई चैलेंज कर सकता है तो वो चाइना है। चाइना का राइज जो है वो अमेरिका का जो सुपर पावर का जो स्टेटस है उसको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन ऑफ टॉपिक है वो भी यही है कि क्या चाइना का जो राइज है वो अमेरिकन की जो सुप्रीमेसी है उसको चैलेंज कर सकता है कि नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कंसल्टेंसी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक कि चाइना जो है वो यूएसए को ओवरटेक करेगा एज द नंबर 1 इकोनॉमी बाय 2030। यानी 2030 तक चाइना जो है नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगी। ये ब्रिटिश कंसल्टेंसी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 1 इकोनॉमी का यही मतलब है कि सुपर पावर, यानी आजकल दुनिया में जो भी नंबर 1 इकोनॉमी बनेगी तो ऑब्वियसली आप जो है वो आप सुपर पावर की स्टेटस जो है वो उसको एक्वायर करोगे। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली आप रिसर्च के ऊपर स्पेंड कर सकोगे, आप एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करोगे, आप हेल्थ के ऊपर स्पेंड करोगे, आप जो है वो डिफेंस के ऊपर स्पेंड कर सकते हो। जिस मुल्क की भी इकोनॉमी नंबर 1 इकोनॉमी बनेगी तो वो सुपर पावर का स्टेटस जो है वो एक्वायर करेगा। जैसे कि अमेरिका हमारे पास एक एग्जांपल है। अमेरिका क्या है? अमेरिका की जो है वो इकोनॉमी नंबर 1 है, इस वजह से जो है वो अमेरिका सुपर पावर है। और इसी तरह ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि चाइना जो है वो डेकेड में जो है एक डेकेड के अंदर अंदर जो है वो अमेरिका को जो है ओवरटेक कर सकता है एज नंबर 1 इकोनॉमी। यानी 10 साल तक जो है वो चाइना जो है वो ओवरटेक करेगा यूएसए को एज नंबर 1 इकोनॉमी। 10 साल कभी ये यानी 2030 तक जो है वो चाइना ओवरटेक करेगा यूएसए को एज नंबर 1 इकोनॉमी। अब हम थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे वर्ल्ड वार टू एंड हुई तो उसके बाद जो है वो दुनिया बाईपोलर बन गई थी। एक तरफ था सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
یہ کولڈ وار جو ہے یہ 1945 سے لے کے 1991 تک لڑی. جب 1991 میں سوویت یونین ڈیزولڈ ہوا تو اس کے بعد کولڈ وار ختم ہو گیا. اس ٹائم پیریڈ جو 1945 سے لے کے 1991 تک سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جو کشمکش رہا، یعنی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جو انڈائریکٹلی جو وار ہوئی، وہ وار جو ہے وہ اکثر پراکسی وار کے تھرو ہوئی، دوسری تھرڈ کنٹریز کو ٹارگٹ کیا گیا. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یو ایس اے نے سوویت یونین کو کس طرح شکست دی، وہ کس طرح سول سپر پاور بنا. چائنا جو آج یو ایس اے کو جو چیلنج کر رہا ہے، کیا اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ سوویت یونین سے ملتی جلتی ہے یا وہ ڈیفرنٹ ہے سوویت یونین سے؟ پھر ہم اس کی طرف آئیں گے. پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کولڈ وار میں یو ایس اے نے سوویت یونین کو کس طرح شکست دی اور سوویت یونین کی اسٹریٹجی کیا تھی. پھر سوویت یونین کی جو اسٹریٹجی وہ ہم چائنا کے ساتھ کمپیئر کریں گے کہ کیا چائنا بھی وہی فوڈ اسٹیپس فالو کر رہے جو سوویت یونین کر رہا تھا. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوویت یونین کی اسٹریٹجی ٹورڈز امریکہ کیا تھی کولڈ وار میں، اور اب ہم پھر اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چائنا کی اسٹریٹجی کیا ہے ٹورڈز یو ایس اے. اگر ہم سوویت یونین اور یو ایس اے کی الائز کو کمپیئر کریں تو کولڈ وار میں، تو اس وقت سوویت یونین کے پاس یو ایس اے کے کمپیریزن میں ویک الائز تھے. وہ اکانومیکلی بھی ویک تھے، ان کے پاس ملٹری بھی ویک تھے. اس کے کمپیریزن میں جو یو ایس اے کے پاس ہے وہ اسٹرانگسٹ الائز تھے. یو ایس اے کے پاس بریٹن تھا، یو ایس اے کے پاس فرانس تھا، یو ایس اے کے پاس جو تھے وہ دوسرے جو یورپین کنٹریز تھے وہ یو ایس اے کے الائز تھے. اور اس کے کمپیریزن میں سوویت یونین کے پاس جو تھا وہ پولینڈ تھا، بلغاریہ تھا، رومانیہ تھا. یہ چھوٹے چھوٹے کنٹریز تھے جن کی اکانومیز بھی ویک تھی اور جن کی ملٹری بھی ویک تھی. لیکن اس کے کمپیریزن میں یو ایس کو جو ہے وہ اسٹرانگسٹ الائز مل گئے. یو ایس کو جو ہے وہ ورلڈ وار 2 سے پہلے، یعنی جب 1939 میں ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوئی تو اس وقت تک جو سب سے پاورفل کنٹری تھی وہ برٹش تھے. یو ایس کے پاس جو ہے وہ برٹش الائی بھی یو ایس کے کیمپ میں تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یو ایس نے جو ہے وہ نیٹو بنائی. نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ 1949 میں یو ایس نے بنائی. نیٹو نے یو ایس کی جو اسٹریٹجی تھی ٹورڈز رشیا، سوویت یونین، ان کو جو ہے بہت سپورٹ کیا، بہت بیک کیا. ان نٹ شل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس جو ہے وہ یو ایس کے پاس اسٹرانگسٹ الائز تھے، اور اس کے کمپیریزن میں سوویت یونین کے پاس جو تھے وہ ویک الائز تھے، جس کی وجہ سے جو ہے یو ایس اے سول سپر پاور ابھر کے سامنے آیا. اسی طرح یو ایس اے کی الائز کی جو اکانومی تھی وہ 3 گنا بڑی تھی سوویت یونین کی الائز کے کمپیریزن میں. یعنی سوویت یونین کے جو الائز تھے وہ بہت چھوٹی چھوٹی کنٹریز تھی، اور چھوٹی کنٹریز ہونے کی وجہ سے ان کی اکانومیز بھی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تھی. اب اس کے کمپیریزن میں آپ فرانس کی اکانومی دیکھیں، آپ برٹن کی اکانومی دیکھیں، اسی طرح جو دوسری یورپین کنٹریز تھی جیسے کہ اٹلی ہو گیا، اسپین ہو گیا، ان کی اکانومی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی ایز کمپیئر ٹو سوویت یونین الائز. یہ ڈیفینس پہ بھی خرچ کرتے تھے، یہ اپنے الائز کے اوپر بھی خرچ کرتے تھے، یہ اپنے پراکسیز کے اوپر بھی خرچ کرتے تھے سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے. یہ بھی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے جو ہے سوویت یونین کو جو ہے وہ شکست ہوئی کولڈ وار میں. سوویت یونین کے کمپیریزن میں یو ایس اے کی جو اکانومی تھی وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس اکانومی تھی. وہ بہت سارا پیسہ یو ایس اے بہت سارا پیسہ سائنس، ایجوکیشن، ریسرچ اور ہیلتھ کے اوپر سپینڈ کرتا تھا. اس کے بدلے میں سوویت یونین جو تھی وہ صرف جو ہے وہ ملٹری کے اوپر سپینڈ کرتا تھا. وہ ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ یو ایس کے مقابلے میں بہت زیادہ پیچھے تھا. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یو ایس اے اپنے الائز کے اوپر جو ہے بہت زیادہ پیسہ سپینڈ کرتا تھا. اس کی جو ہے وہ کچھ ایگزامپلز میں آپ کو بتاؤں گا. ویتنام وار 1955 میں جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، 1975 تک یہ چلی. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ویتنام وار میں جو ہے یو ایس اے نے جو ہے بہت سارا سپورٹ دیا ساؤتھ ویتنامیز کو. یو ایس اے انفیکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی دنیا میں یہ شاید پہلی لڑائی تھی جہاں پہ یو ایس اے ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا تھا. ایک ٹائم ایسا تھا کہ یہاں پہ
5 لاکھ سے زیادہ US ٹرپس انوالو تھے اس ویتنام وار میں، اور یہ اس کے رزلٹ یہ نکلا کہ اس میں USA کو جو بہت بری طرح شکست ہوئی اس ویتنام وار میں. لیکن USA نے جو اپنا 100% دیا، USA نے اپنا فل فائنینشیل سپورٹ دیا، اسی طرح ملٹری سپورٹ دیا. انفیکٹ وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا تھا اس وار میں، جو ہے وہ ساؤتھ ویتنامیز کی طرف نارتھ ویتنام کو جو شکست دینے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی USA کو جو ہے وہ ویتنام وار میں بری طرح شکست ہوئی. اب ہم ڈسکس کریں گے افغان وار. افغان وار 1979 سے سٹارٹ ہوئی، 1989 تک یہ چلی. جیسے ہی سوویت یونین نے افغانستان کو انویٹ کیا تو USA کو جو ہے وہ ایک گرین سگنل مل گیا تھا. تو USA نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور USA نے جو ہے وہ مجاہدین کو ٹرین کرنا سٹارٹ کیا پاکستان کے تھرو. اسی طرح USA جو ہے USA سعودی عربیہ اور UAE انہوں نے جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ دی پاکستان کو، اور پاکستان نے جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ طالبان مجاہدین کو ٹرین کرنا سٹارٹ کیا سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے. USA نے جو بلینز آف ڈالر دیے پاکستان کو مجاہدین کو جو ٹرین کرنے کے لیے، مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور مجاہدین کو جو ہے وہ ملٹری ٹریننگ پرووائڈ کرنے کے لیے. اور بالآخر 1989 میں سوویت یونین جو ہے وہ افغانستان سے نکل گیا، اور یہاں پہ سوویت یونین کو جو بہت بری طرح شکست ہوئی. یہ جتنے بھی وار میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، جو میں نے اگزامپل آپ کو دیے، جیسے کورین وار ہو گئی، ویتنام وار ہو گئی، اور اب یہ افغان وار، اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ USA جو ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. جہاں پہ سوویت یونین جاتا تھا وہاں پہ USA جو تھا وہ دوسری جو ہے وہ سیکنڈ پارٹی کو جو ہے وہ فائنینشلی ملٹری وہ سپورٹ پرووائڈ کرتا تھا، تاکہ وہ سوویت یونین کو جو ہے وہ وہاں سے باغ نکالے، تاکہ وہاں پہ جو کمیونزم آئیڈیالوجی وہ پھیل نہ سکے. ان وارز کے اوپر USA نے بلینز آف ڈالر سپینڈ کیے، صرف اور صرف سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے اور سوویت یونین کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے. اور بالآخر USA سکسیسفل بھی ہوا. جب 1991 میں سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا تو اس کے بعد USA 100 سپر پاور ابھر کر سامنے آیا. USA جو اپنی الائز کے اوپر جو پیسہ سپینڈ کرتا تھا، انہوں نے رشیا کو بھی یہ کمپیل کیا، یعنی رشیا کو مجبور کیا سوویت یونین کو کہ آپ بھی اپنی الائز کے اوپر پیسہ سپینڈ کرے. جیسے ہی رشیا نے پیسہ سپینڈ کرنا سٹارٹ کیا تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سوویت یونین کی اکانومی اس وقت امریکہ کی اکانومی کے مقابلے میں بہت ویک اکانومی تھی. امریکہ جتنا بھی پیسہ سپینڈ کرتا تھا امریکہ کی اکانومی کے اوپر کوئی ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان کے ایک تو الائز کی اکانومی سٹرونگ تھی، ایک وہ الائز سے ہیلپ لیتے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ کی اکانومی، خود امریکہ جو ہے وہ ایک جائنٹ تھا. امریکہ کی اکانومی جو تھی وہ بہت زیادہ سٹرونگ اکانومی تھی. اس کے کمپیریزن میں سوویت کی یونین کی جو اکانومی تھی وہ ویک اکانومی تھی. امریکہ جیسے سپینڈ کرتا تھا اپنے الائز کے اوپر، جیسے کہ ویتنام وار میں ہو گیا، کورین وار میں ہو گیا، افغان وار میں ہو گیا، امریکہ جو اپنی الائز کے اوپر پیسہ سپینڈ کرتا تھا تو USA نے سوویت یونین کو بھی مجبور کیا کہ آپ بھی اپنے الائز کے اوپر پیسہ سپینڈ کرے. جیسے ہی سوویت یونین نے اپنی الائز کے اوپر پیسہ سپینڈ کرنا سٹارٹ کیا تو آہستہ آہستہ سوویت یونین کی جو اکانومی تھی وہ فائنینشلی ویک ہوتا گیا اور بالآخر وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئے. سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے پیچھے جو سب سے میجر ریزن ہے وہ اس کی فریجائل اکانومی ہے، ویک اکانومی. یہ ویک اکانومی کی وجہ سے جو ہے وہ سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا. لیکچر کے پہلے پارٹ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سوویت یونین اور USA کی جو کولڈ وار تھی اس میں سوویت یونین کی کیا ویکنس تھی اور امریکہ کی کیا اسٹرینتھ تھی. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا چائنا بھی سوویت یونین کی طرح ہے، کیا چائنا کی جو اسٹریٹجی ہے وہ سوویت یونین کی طرح ہے امریکہ ٹورڈز امریکہ، کیا چائنا کی جو اکانومی ہے وہ بھی سوویت یونین کی طرح جو سوویت یونین کی کولڈ وار میں تھی، کیا چائنا بھی وار کے اوپر بلیو رکھتا ہے جو سوویت یونین رکھتا تھا. اب ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں کہ یہاں پہ جو چائنا جو USA کو کنفرنٹ کر رہا ہے، چائنا جو ہے وہ سوویت یونین کے مقابلے میں جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ کنٹری ہے. چائنا کی اکانومی جو ہے وہ بھی بہت سٹرونگ ہے اور چائنا کی ملٹری بھی بہت سٹرونگ ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہے وار کے اوپر بلیو نہیں کرتا ہے. چائنا یہ نہیں کرتا ہے کہ آپ یو ایس اے جہاں پہ جاتا ہے چائنا بھی یو ایس اے کے مقابلے میں جو ہے وہ وہاں پہ اپنی ایک پروکسی کھڑی کر دے, وہاں پہ اپنی پروکسی کو سپورٹ کر دے, وہاں پہ یو ایس اے کے مقابلے میں جو سیکنڈ ایک اپوزیشن گروپ کھڑا کر کے یو ایس اے کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے. چائنا ایسا نہیں کر رہا ہے. اب چائنا کی جو ہے وہ کیا گیم اسٹریٹجی ہے, چائنا کا کیا پلان ہے ٹورڈز یو ایس اے, اب ہم وہ ڈسکس کریں گے. اب ہم تھوڑی سی چائناز کی جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ یو ایس اے کے ساتھ کمپیئر کریں گے. چائنا کی جو ورلڈ بینک کی ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق چائنا کی جو جی ڈی پی تھی 1960 میں وہ یو ایس اے کے مقابلے میں یو ایس اے کی جو جی ڈی پی تھی اس کے مقابلے میں وہ 11% تھی. اسی طرح یہ 2019 میں جو ہے وہ 69% پہنچ گئی یو ایس اے کے مقابلے میں, اور اب تو یہ جو ہے وہ آلموسٹ 70% کراس کر چکا ہے. اسی طرح 1980 میں چائنیز اکانومی جو تھی وہ یو ایس اکانومی کے مقابلے میں 110 تھی, یعنی یو ایس اکانومی کے ساتھ اگر کمپیئر کریں 1980 میں تو وہ 110 بنتی تھی. لیکن 2014 میں جو ہے وہ چائنا نے جو ہے پاور پرچیزنگ میں یو ایس اے کی اکانومی کو جو ہے کراس کیا. چائنا کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً $15 ٹریلین ہے اور یو ایس اے کی جو جی ڈی پی ہے وہ $23 ٹریلین ہے. 1980 میں چائنا صرف 1.7% جو وہ شیئر کرتا تھا ورلڈ جی ڈی پی میں, یعنی ورلڈ جی ڈی پی میں چائنا کا شیئر صرف 1.7% تھا, یعنی 2% بھی نہیں تھا چائنا کا شیئر ورلڈ جی ڈی پی میں. اسی طرح 2017 میں یہ 15.24% بن گیا, یعنی 2017 میں اب چائنا کا جو ورلڈ جی ڈی پی میں جو شیئر ہے وہ 15.24% ہے, اور اب تو یہ 18% کراس کر چکا ہے. یعنی اب چائنا کا جو ورلڈ جی ڈی پی میں جو شیئر ہے وہ آلموسٹ 18% کراس کر چکا ہے. 1980 میں چائنا میں جو 19% پیپل تھے وہ سٹیز میں رہتے تھے, یعنی شہروں میں رہتے تھے, صرف 19%. اب یہ جو ہے وہ 60% کراس کر چکا ہے. اب جو ہے مور دین 60% پیپل لیو ان سٹیز. پاورٹی ریٹ چائنا میں 1981 میں چائنا میں پاورٹی ریٹ جو تھا وہ 88% تھا. اسی طرح 2015 میں جو ہے یہ 0.7% تک چلا گیا, اور 2017 میں چائنا نے جو ہے وہ 0% پاورٹی ڈکلیئر کی اپنے کنٹری میں. یعنی آپ چیک کر لیں کہ چائنا نے کتنا بڑا جمپ مارا. 1981 میں 88% پاورٹی تھی اور 2017 میں 0% پاورٹی تھی چائنا میں. تو یہ کتنا بڑا جمپ لگایا چائنا نے. ان فگرز کو اگر آپ غور سے انالائز کریں تو چائنا جو ہے بہت زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ جو ہے وہ اکانومی بن رہی ہے. یہ فگرز پڑھ کے جو ہے وہ بندہ شاک ہو جاتا ہے کہ یار اتنی کم ٹائم میں چائنا نے کیسے پروگریس کیا. اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ چائنا سوویت یونین کے مقابلے میں جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ کنٹری ہے. چائنا جو ہے وہ وار کے اوپر بلیو نہیں کرتا ہے, چائنا جو ہے وہ ٹریڈ کے اوپر بلیو کرتا ہے. اسی طرح وہ مڈل ایسٹ میں جب یو ایس اے بزی تھا, سیریا میں, یمن میں, ایران کے ساتھ وہ جب اس کی جو ہے کلیش ہوتے تھے, اسی طرح عرب وار میں جو 3 عرب وارز ہوئے اسرائیل کے ساتھ, عرب اور اسرائیل کے جو وارز ہوئے, اسی طرح جو ہے وہ جو گلف وار ہوا. تو امریکہ جب وہاں پہ بزی تھا تو چائنا جو ہے وہ چھپ چھاپ جو ہے وہ اپنی ملٹریز کو جو ہے وہ ایڈوانس کرتا گیا. چائنا نے یو ایس کو جو مڈل ایسٹ میں چیلنج نہیں کیا جیسے کہ سوویت یونین کرتا تھا. یو ایس اے جہاں بھی جاتا تھا تو سوویت یونین اس کے یو ایس اے کے مقابلے میں ایک اپوزیشن گروپ ضرور کھڑا کرتا تھا, ایک پروکسی ضرور کھڑا کرتا تھا یو ایس اے کے خلاف. اسی طرح سوویت یونین جہاں پہ جاتا تھا یو ایس اے جو ہے وہ سوویت یونین کے خلاف ایک پروکسی کھڑا کرتا تھا اور ان کو سپورٹ کرتا تھا, چاہے فائنینشلی ہو چاہے ملیٹریلی ہو. لیکن چائنا جو ہے وہ ایسا نہیں کر رہا ہے. چائنا جو ہے وہ چپ چاپ اپنی ملٹری کو جو ہے وہ ایڈوانس کرتا گیا جب یو ایس اے مڈل ایسٹ میں بزی تھا. امریکہ جو ہے وہ دوسری کنٹریز میں جو ہے پروکسی وار میں بزی ہوتا ہے, لیکن اس کے جو برعکس چائنا جو ہے وہ دوسری کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ میں بزی ہوتا ہے. وہ دوسری کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ بڑھانا چاہتا ہے, وہ وار کے اوپر بلیو نہیں کرتا ہے.
اور یہ جو ہے یہ چائنا کا سب سے کلیور موو ہے، کیونکہ چائنا سمجھ چکا ہے کہ یہ 21 سینچری یہ وار کا ٹائم نہیں ہے، یہ اکانومی جو ہے یہ ٹریڈ کا ٹائم ہے۔ آپ جیسی کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ بڑھاؤ گے تو کنٹریز آٹومیٹکلی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اسی طرح چائنا جو ہے وہ آج بہت سارا پیسہ جو ہے ٹیکنالوجی کے اوپر سپینڈ کرتا ہے، بہت سارا پیسہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر سپینڈ کر رہا ہے، سائنس کے اوپر، ریسرچ کے اوپر جو بہت سارا پیسہ سپینڈ کرتا ہے۔ اگر یہاں پہ میں سوویت یونین اور چائنا کو کمپیئر کروں ٹورڈز امریکہ، تو اس وقت سوویت یونین جو تھا کولڈ وار میں وہ صرف ملٹری کے اوپر سپینڈ کرتا تھا، ملٹری اکوپمنٹ کے اوپر وہ سپینڈ کرتا تھا، لیکن چائنا اب اس کے سوویت یونین کے مقابلے میں وہ ملٹری کے اوپر بھی سپینڈ کر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی بہت آگے نکل چکا ہے، وہ سائنس ریسرچ کے اوپر بہت سارا پیسہ سپینڈ کر رہے۔ بھی ایک پوائنٹ ہے جو چائنا کو جو ہے وہ سوویت یونین سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹری بناتی ہے۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے یہ چیزیں ڈسکس کی کہ چائنا جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر بلیو کرتا ہے، چائنا ٹریڈ کے اوپر بلیو کرتا ہے، چائنا جو ہے وہ کبھی بھی کسی کنٹری کو یہ نہیں کہا کہ آپ میری کمیونسٹ آئیڈیالوجی فالو کرو، آپ جو ہے آپ ڈیموکریسی سے کمیونسٹ کنٹری بنو، آپ اتھارٹیرین کنٹری سے کمیونسٹ کنٹری بنو، یا آپ کی جو منارکی ہے آپ کی کنٹری میں ان کو ختم کر کے آپ کمیونسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرے۔ چائنا کبھی بھی کسی کنٹری کو یہ نہیں کہتا ہے، چائنا صرف ایک شرط ان کنٹریز کے سامنے رکھتے ہے کہ آپ بس صرف میرے ساتھ ٹریڈ کرو۔ اس کے کمپیریزن میں جو یو ایس اے سوویت یونین جو تھا، وہ جہاں پہ ان کو لگتا تھا کہ بھائی یہاں پہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی جو ہے وہ فلاپ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو سوویت یونین جو تھا وہ یا تو پروکسیز کے تھرو اپنی کمیونسٹ آئیڈیالوجی جو ہے وہ وہاں پہ انسٹال کرتا تھا، یا اگر وہ ایسا کرنے میں وہ ناکام رہتا تو وہ ڈائریکٹ اپنی ملٹری بیچتا تھا وہاں پہ کمیونسٹ گورنمنٹ کو انسٹال کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے کمپیریزن میں چائنا ایسا نہیں کر رہا ہے، چائنا کنٹریز کو کہتا ہے کہ بھائی آپ جانے، آپ کا سسٹم جانے، آپ ڈیموکریسی فالو کرتے ہو، آپ اتھارٹیرین رول فالو کرتے ہو، آپ کی کنٹری میں بادشاہت ہو، آپ کی کنٹری میں اسلامک سسٹم ہو، جو بھی سسٹم ہو آپ جانے، آپ کا سسٹم جانے، لیکن آپ صرف میرے ساتھ ٹریڈ کرو۔ یہ چائنا کی پالیسی ہے۔ چائنا ہر کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ اکنامک اور اسٹریٹجک ریلیشن جو ہے اس نے بنائے ہوئے ہے۔ اب انڈیا کو دیکھ لے، انڈیا جو ہے وہ چائنا کا جو سب سے بگسٹ رائیول ہے نیبرنگ کنٹری میں، لیکن چائنا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چائنا نے کبھی بھی ٹریڈ ریلیشن جو ہے کٹ نہیں کیا۔ اسی طرح یو ایس اے کے ساتھ جو ہے وہ چائنا کی سب سے بڑی رائیولری ہے آج کل، لیکن یو ایس اے کے ساتھ بھی چائنا جو ہے ٹریڈ کٹ نہیں کر رہے۔ اسی طرح آسیان کنٹریز جو ساؤتھ چائنا سی میں جو کلیم کرتے ہیں، جیسے کہ ملیشیا ہو گئی، برونائی ہو گئی، ویتنام ہو گیا، فلپائنز ہو گئی، یہ چائنا کے جو ہے یہ ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کے جو ہے بگسٹ رائیول ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ آج بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ چائنا نے اچھی طرح جو ہے وہ ریلیشن بنا کے رکھا ہے، چائنا ان کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے۔ چائنا ایون یورپین کنٹریز، اب یورپ جو ہے وہ چائنا کا سب سے بگسٹ پارٹنر بن گیا ہے ٹریڈ میں۔ چائنا کی صرف ایک ہی پالیسی ہے آج کل، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف میرے ساتھ ٹریڈ کرو۔ چائنا کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ آج کل 21 سینچری میں جو اکنامک ڈومین ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے دین دیٹ آف ملٹری سپینڈنگ، اور چائنا جو ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور اگر میں کمپیریزن آپ کو بتاؤں کہ جو کولڈ وار تھی، کولڈ وار میں جو سوویت یونین اور یو ایس اے کے درمیان جو کولڈ وار لڑی گئی، تو اس میں جو کولڈ وار میں جو اکثر کنٹریز تھی، اگر ہم مسلم کنٹریز کی بات کریں تو مسلم کنٹری جو 57 کنٹریز ہے، وہ سارے کے سارے جو کولڈ وار میں جو تھے وہ یو ایس اے کے کیمپ میں تھے، سوائے ایک البینیا جو یورپین کنٹری تھی وہ یو ایس ایس آر کے کیمپ میں تھا۔ اور اس کے بعد ایران 1979 کے بعد جو ایران میں اسلامک ریولوشن ہوا تو ایران کسی حد تک جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا۔ باقی جتنے بھی کنٹریز تھے مسلم ورلڈ میں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یو ایس بلاک میں تھے۔ اسی طرح جو دوسری افریقن ایشین کنٹریز تھے، یورپین کنٹریز تو تھے یو ایس اے کے بلاک میں، ایشین اور افریقن اکثر کنٹریز بھی یو ایس اے کے بلاک میں تھے۔ یو ایس ایس آر کے بلاک میں صرف بہت ہی کم کنٹریز تھے۔
لیکن آج چائنا اور یو ایس اے کی جو سپریمیسی کی جو لڑائی ہے اس میں اکثر کنٹریز یہ چاہتی ہے کہ ہم نیوٹرل رہے. اکثر کنٹریز نے جو وہ نیوٹرل سٹانس اختیار کیا ہوا ہے. ایون جو یو ایس اے کے جو پارٹنرز ہے جو یورپین کنٹریز ہے وہ بھی اس معاملے میں جو وہ نیوٹرل نظر آ رہے ہیں. وہ بھی امریکہ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ چائنا کو چیلنج نہیں کر رہا ہے تائیوان کے ایشو کے معاملے میں. تائیوان آپ کو پتہ ہے کہ تائیوان اور چائنا کی جو ٹینشن ہے وہ آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ ان دی پائپ لائن میں ہے. چائنا جو ہے وہ تائیوان کو اپنا ایک باغی صوبہ مانتا ہے اور جو کنٹری تائیوان کو ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ایکسیپٹ کرتی ہے تو چائنا جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنا جو ڈپلومیسی ہے ڈپلومیٹک ریلیشن وہ کٹ کر لیتا ہے. امریکہ بھی آج جو ہے وہ تائیوان کو ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کنسیڈر نہیں کر رہا. امریکہ چائنا کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کنسیڈر کر رہا ہے کیونکہ اگر آپ تائیوان کو ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کنسیڈر کرو گے تو پھر آپ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ آپ کا ڈپلومیٹک ریلیشن آٹومیٹکلی کٹ ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جو بہت چھوٹے چھوٹے 15 کنٹریز ہیں جو تائیوان کو ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ چائنا کا ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں. چائنا نے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن کٹ کیا ہوا ہے کیونکہ جو تائیوان کو ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کنسیڈر کرتا ہے چائنا ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن کٹ کر لیتے ہیں. جو کرنٹ ٹائم ہے یعنی جو پریزنٹ ٹائم ہے ابھی جو ٹسل چل رہی ہے چائنا اور یو ایس اے کے اس ٹسل کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ لوز کر جائے گا ٹورڈ چائنا؟ تو ہم کچھ فیکٹس ڈسکس کریں گے یہاں پہ تو پھر اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ کیا چائنا اب اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ کو اوورٹیک کرے. یو ایس اے جو ہے وہ اب بھی دنیا کا سب سے موسٹ پاورفل کنٹری ہے. یو ایس اے کی جو اکانومی ہے وہ سب سے اسٹرونگسٹ اکانومی ہے. ابھی بھی یو ایس اے کی جو اکانومی ہے وہ $23 ٹریلین ہے لیکن اس کے کمپیریزن میں چائنا کی جو اکانومی ہے وہ صرف $15 ٹریلین ہے. تو ابھی بھی یو ایس اے جو ہے وہ اکانومی کے معاملے میں چائنا سے بہت آگے. اسی طرح یو ایس اے کی جو ملٹری ہے وہ دنیا کی سب سے اسٹرونگسٹ ملٹری ہے. یو ایس اے جو ہے وہ سالانہ $750 بلین یو ایس اے کی صرف ڈیفینس بجٹ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں چائنا کا جو ہے وہ 250 سے 300 بلین ڈالر ہوتے ہیں. تو ملٹری کے معاملے میں بھی یو ایس اے چائنا سے ابھی بہت آگے. یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا، گوگل ہو گیا، واٹس ایپ، امیزون، ٹویٹر اور اسی طرح اور بہت سارے کمپنیز ہے، ایپل ہے ایٹسیٹرا. تو یہ جو ہے یہ ساری کمپنیز جو ہے یہ امریکہ کی ہے اور یہ جو ہے یہ وہ کمپنیز ہے جو دنیا کے اوپر راج کر رہی ہے. ان کمپنیز کا امریکہ کے جی ڈی پی میں ایک بہت بڑا شیئر ہے. اس فیلڈ میں بھی چائنا جو ہے یو ایس اے کو کمپیٹ نہیں کر رہا. اگر ہم نوبل پرائز کی بات کریں تو نوبل پرائز میں بھی جو ہے وہ یو ایس اے چائنا سے بہت آگے. انفیکٹ یو ایس اے نے دنیا کے جو 34% نوبل پرائز جیتے وہ بھی اکثر جو وہ سائنس کے فیلڈ میں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ چائنا یو ایس اے کو کمپیٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹیکنالوجی کے معاملے میں تو امریکہ کی بات ہی کیا ہے. ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی امریکہ جو ہے چائنا سے بہت آگے. امریکہ میں جو بھی کوئی چیز نئی چیز بنتی ہے، نئی انوینشن ہوتی ہے، چائنا یہ کر سکتے ہے کہ اس کی کاپی پیسٹ بنا سکتا ہے. لیکن ابھی بھی چائنا ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ سے بہت پیچھے ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ پالیسی ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. جیسے کہ ایلن مسک ہو گیا، یہ ساؤتھ افریقن تھا تو ساؤتھ افریقہ سے وہ امریکہ چلا گیا. آج وہ امریکہ کی جی ڈی پی میں ایک بہت بڑا شیئر دے رہے ہیں. انفیکٹ وہ دنیا کا سب سے ریچسٹ پرسن ہے. اسی طرح سندر پچائی جو کہ ایک انڈین بورن سٹیزن ہے وہ بھی امریکہ، وہ آج گوگل کا سی او بنا ہوا ہے. اسی طرح ہمارے پاس اور بہت سارے ایگزامپلز ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ امریکہ میں جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ امریکہ ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، امریکہ ویلکم کرتا ہے اس ٹیلنٹ کو اپنی کنٹری میں. لیکن اس کے مقابلے میں چائنا جو ہے وہ اس معاملے میں امریکہ سے پیچھے ہے. چائنا میں آپ نے آج تک کسی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ دوسری کنٹری سے آ کے چائنا میں جو وہ بلینئر بنا یا چائنا میں اس میں نیو انوینشنز کی، چائنا کی جی ڈی پی میں اس کا اتنا بڑا رول ہے. آپ نے کبھی بھی یہ سنا نہیں ہوگا لیکن اس کے مقابلے میں امریکہ میں جو ہے وہ دوسری کنٹریز سے جو لوگ آتے ہیں، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، امریکہ اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں، امریکہ اس کو ویلکم کرتے ہیں، امریکہ اس کی ٹیلنٹ کو جو ہے وہ ویلیو کرتے ہیں.
تو اگر ہم ان ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جو ہے وہ بے شک چائنا جو ہے وہ یو ایس اے کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن چائنا فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی سپریمیسی کو جو ہے چیلنج کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد، 15 سال بعد یا 20 سال بعد چائنا جو ہے وہ یو ایس اے کو اوورٹیک کرے، لیکن پریزنٹ کنڈیشن میں فی الحال جو ہے وہ یو ایس اے جو ہے وہ چائنا سے بہت آگے، اور چائنا کسی بھی معاملے میں جو وہ نظر نہیں آ رہا کہ یو ایس اے کو کمپیٹ کرے۔ یہاں یہ ہے کہ ایک رائزنگ پاور ہے چائنا، یو ایس اے جو ہے وہ ابھی سے جو ہے وہ پلان بنا رہے یو ایس اے کہ چائنا کو کس طرح کنٹین کرے، کیونکہ یو ایس اے کو پتہ ہے کہ چائنا ایک رائزنگ پاور ہے اور فیوچر میں جو ہے وہ یو ایس اے کی سپریمیسی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ اسی لیے یو ایس اے نے جو تمام فوکس جو ہے اب چائنا کی طرف کر لیا ہے، کیونکہ یو ایس اے یہ بات سمجھ چکا ہے کہ چائنا جو ہے وہ فیوچر میں یو ایس کو جو ہے چیلنج کر سکتا ہے، یو ایس کی جو سپریمیسی ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے۔ لیکن فی الحال جو ہے پریزنٹ کنڈیشن ہے اس میں جو ہے وہ چائنا یو ایس کو کمپیٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔